Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the fourth episode of No Gain No Love. So let's ड्रामे के पहले सीन में दिखाया जाता है कि जायोंग एक पेपर पकड़ के घुटनों के बल क्लासरूम के बाहर बैठी हुई होती है सज़ा के तौर पर, और वहीं हाजुन भी टीचर्स रूम से बाहर निकलता है और कहता है तुम 8 क्लास की जायोंग हो ना, तुम मैथ में ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो खुद भी उसके साथ आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और पेपर निकाल के खड़ा कर लेता है। जायोंग पढ़ती है और कहती है तो तुमने कोरियन क्लास मिस की है क्या, तुम्हें हांगुल नहीं पसंद? जायोंग के घुटनों में क्योंकि दर्द हो रही होती है तो अपनी जैकेट उतार के उसके घुटनों के आगे रख देता है। जायोंग को उसका गेस्चर बहुत पसंद आता है और वो जैकेट पकड़ के अपने घुटनों के नीचे कर लेती है। तभी सामने से एक बहुत ही अजीब लड़की आ रही होती है जो कि और कोई नहीं हेयोंग होती है। जिन उससे पूछते क्या ये तुम्हारी गार्डियन है? वो कहती है हाँ, वो मेरी सौतेली बहन है। हाजुन उससे कहता है शुक्र है ऐसी बहन तुम्हारी सौतेली है, सगी नहीं है। हेयोंग उसकी बात सुन के खुश हो जाती है कि उसने मुझे जज नहीं किया है। वहीं हेयोंग की टीचर उससे पूछती है कि तुम अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं रखती हो, वो मैथ क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, तुम बड़ी हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। वो कहती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी कौन सा मेरी सगी बहन है। उसकी टीचर उसे समझाती हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है तो तुम ही इनकी गार्डियन हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसे समझाओ। जयोंग उसकी सारी बातें सुन रही होती है। जयोंग कहती है वैसे भी उसे लिखने का बहुत शौक़ है, आपको चाहिए आप उसे सपोर्ट करें, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं है, हो सकता है कल को वो एक मशहूर राइटर बन जाए, तो इनकरेज करने में कौन सा आपका कोई नुकसान होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हाजुन और जायोंग एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी हाजुन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो अजीब और पागल से दिखने वाली लड़की मैनेजर सो है। सही कहते हैं फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कब क्या बन जाए। जैसे तुम स्कूल में बच्चों की फेरी टेल्स लिखा करती थी, क्या तुम अभी भी वही लिखती हो? क्या मैं तुम्हारा वर्क कभी पढ़ सकता हूँ? उसकी बात सुन के घबरा जाती है और अजीब बिहेव करने लगती है। तो हाजुन उसे कहता है मेरा मतलब तुम्हें ऑफेंड करना नहीं था, मैं सिर्फ चाहता था कि मेरी कंपनी भी बच्चों के बारे में बुक्स लिखती है और गेम्स बनाती है, तो शायद मैं तुम्हारी काम में कोई हेल्प कर सकूं। वो उसे समझाती है कि वो बच्चों के बारे में नहीं लिखती है, वो जो लिखती है वो अडल्ट फेरी टेल्स हैं। वो कहता है हाँ, मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना है, वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल। तभी उसे बुकयोंग का मैसेज आ जाता है और वो बताता है कि मेरे प्रेसिडेंट का मैसेज आया और अब मुझे ऑफ़िस वापस जाना होगा। जायोंग उसे कहती है कोई मसला नहीं है, तुम अपने काम पे वापस जाओ। वो दोनों बाय कहने वाले होते हैं कि हाजुन अपना कार्ड निकालता है और उसे अपना कार्ड दे देता है, तो देख के वो हद से ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ये सब कुछ बताने के लिए हेयोंग को कॉल करती है, मगर वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती है क्योंकि वो अपने ही मसलों में फंसी हुई होती है। जियोंग एक एक करके उसके बालों में से सारी पिन्स निकाल रहा होता है और फिर उसके बाद वो सारी पिन्स इकट्ठी करके कहता है तुम तो अपनी सर में पूरी स्टील की फैक्ट्री लेकर घूम रही थी। उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम जाकर पहले फ़्रेश हो लो क्योंकि मुझे फ़्रेश होने में पूरा 1 घंटा लगता है। वो कहता है, वो उठता है और अजीब बिहेव करना शुरू कर देता है। वो उससे पूछती है तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम पहले कभी होटल में नहीं रुके हो? परेशान मत हो, बस शावर लेकर आओ, उसके बाद हमें वो सब भी तो करना है जो कपल्स शादी की पहली रात करते हैं। वो उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देख रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है हम अपने पैसे गिनेंगे और हिसाब लगाएंगे कि हमारी कितनी कमाई हुई है। उसके बाद दिखाते हैं कि हाजुन बैठकर सारा नॉवल पढ़ रहा होता है और बुकयोंग हॉस्पिटलाइज होता है। बुकयोंग बताता है कि ये नॉवलिस्ट कितनी मशहूर हो चुकी है, उसे कितने अवार्ड्स मिले हैं और उसके रीसेंट वर्क पे 100 मिलियन तक व्यूज़ आ चुके हैं। और उसने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी जान दे देगी अगर उसकी पहचान सबके सामने आ गई। वो कहता है बाकी सब ठीक है, लेकिन कोई हेट कमेंट करने से हॉस्पिटलाइज कैसे हो सकता है? वो कहता है मैं बेशक जैसे भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। इतने हेट कमेंट करने के बाद मुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और मैं यहाँ आ गया। वो कहता है लेकिन इसमें मेन लीड का नाम हाजुन कैसे हो सकता है? वो कहता है यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इरिटेशन वाली बात थी कि जब मैं ये सब पढ़ता था तो मेरे आगे तुम्हारा चेहरा आ जाता था। वो कहता है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं आप पे केस कर दूँगा। वो कहता है इससे भी बुरी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी मॉम पढ़ रही थी। उसके बाद हेयोंग और जियो को दिखाया जाता है कि वो अपने पैसों का हिसाब लगा रहे होते हैं, मगर हेयोंग बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है और बार बार जमाइयाँ ले रही होती है। तो जियो उससे कहता है कि तुम चाहो तो तुम सो सकती हो, मैं ये सारा कुछ करके तुम्हारे पास रख दूँगा। वो कहती है मुझे तुम पे भरोसा नहीं, अगर तुम सारे पैसे लेकर भागे तो।
جیو اس سے کہتا ہے تمہیں اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو تم نے مجھ سے شادی کیسے کر لی، ایون کنوینئنس اسٹور کے سیف کا پاسورڈ بھی میرے پاس ہوتا ہے۔ کہتی ہے پتہ نہیں، لیکن جب بھی کوئی پرسنل بات ہوتی ہے تو تم یا تو چپ ہو جاتے ہو یا پھر بات بدل دیتے ہو۔ مجھے تمہاری پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، جیسے کہ کینیڈا میں جسے تم جانتے ہو وہ کون ہے اور تمہاری گرینڈ ماں کون تھی۔ مجھے تمہاری پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، اس لیے میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ جیوک اسے بتاتا ہے کہ جب میں بہت زیادہ چھوٹا تھا تو میری گرینڈ ماں کی بیٹی نے کینیڈا میں شادی کر لی تھی۔ جیوک اس سے پوچھتی ہے تمہاری گرینڈ ماں کی بیٹی تمہاری آنٹ یا تمہاری موم؟ جیوک اسے بتاتا ہے کہ وہ میری موم تھی، وہ کینیڈا سیٹل ہو گئی تھی اور انہیں نہیں پتا کہ یہاں پر بھی ان کی کوئی فیملی ہے، اس لیے گرینڈ ماں نے مجھ سے پرومس لیا تھا کہ میں ساری زندگی ان سے نہیں ملوں گا، کیونکہ وہ گرینڈ ماں کی فیملی تھی اور کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے میں ساری زندگی اکیلا ہی رہوں گا۔ ہیونگ اس کے پاس آتی ہے اور اس کے منہ پہ پھونکنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے آخر تم کر کیا رہی ہو؟ ہیونگ کہتی ہے مجھے لگا تم بس رونے ہی والے ہو اس لیے میں آ گئی۔ ویسے تھینکس اب بتانے کے لیے، مجھے پتہ ہے اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہی جایونگ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کتنے مزے سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی ڈائریکٹر کا اسے میسیج آتا ہے کہ میں جانتی ہوں یہ سب چیزیں تمہیں بودر نہیں کرتی ہیں، مگر پھر بھی ہیٹ کمنٹس پڑھ کے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت اچھا کام کر رہی ہو۔ وہ رپلائی کرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں ان چیزوں پہ غور نہیں دیتی، بہت رات ہوگی ہے آپ سو جائیں۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ بغیر پڑھے اگنور کرنے سے بہتر ہے کیوں نہ میں پڑھ کے اگنور کر دوں۔ لکیو ہیٹر کے کمنٹس دکھائے جاتے ہیں کہ وہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم بہت ہی بکواس اور واہیات ناول لکھ رہی ہو، ایسے ناول لکھنے سے بہتر ہے کہ تم لکھنا ہی چھوڑ دو۔ یہ بات اسے بہت ہی ٹریگر کرتی ہے اور وہ ایک دم سے اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہیونگ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتی ہے اور بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جایونگ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ میں نے پیسے جمع کروا لیے ہیں اور میں ایئرپورٹ پہ جیوک کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہیلنگ نے صبح ہمیں ساتھ نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے ہمیں اکٹھے ہی یہاں پر آنا پڑا۔ وہ بات کرتے ہوئے جیوک کے پاس پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کیسے ایک فیملی کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کال بند کرتی ہے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب فائنلی تم آزاد ہو، تم اب جا سکتے ہو۔ جیوک اس سے کہتا ہے تم بھی اپنا ٹرپ انجوائے کرنا، ویسے تم اپنی موم سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ وہ کہتی ہے ہم اتنے کلوز نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے تو ان کے لیے فیک ویڈنگ بھی کی ہے، تم کیسے نہیں اتنی کلوز ہو؟ وہ اسے کسی طریقے سے اپنی بات سمجھاتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے پرس میں سے ایک انویلپ نکال کے اسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا حصہ۔ وہ کہتا ہے بیبی کا خیال رکھنے کی بات ہوئی تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے تم نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، یہ تمہارا حق ہے، اور ویسے بھی یہ کنوینئنس اسٹور کی سیلری سے تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن تم اس میں کینیڈا کی ٹکٹ ضرور خرید سکتے ہو۔ ہم کہتی ہے تمہاری گرینڈ ماں کی اپنی ریزنس تھی، مگر میں چاہتی ہوں میرا ہسبینڈ ہمیشہ وہ کرے جو اس کا دل کہتا ہے، تمہیں اپنی موم سے جا کر ملنا چاہیے۔ جیوک اس سے کہتا ہے تم مجھے بار بار اپنا ہسبینڈ کیوں کہتی رہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کیونکہ لیگلی تو ہم ابھی بھی کپل ہیں، اور اپنی رنگ اٹھا کر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بھی اسے دیکھ کے اسمائل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہیونگ اپنی پلین میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنا پرس کھولتی ہے تو اسے ایک انویلپ ملتا ہے جو کہ جیوک نے رکھا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کاش تمہیں سنگل ہوتے ہوئے سب کچھ مل جاتا، اور اگر نہیں تو یہ شادی تمہاری اصلی شادی ہوتی جو تم مجھ سے کرتی، جسے تمہیں واقعی پیار ہوتا، اور لیکن اس کے باوجود اگر تمہیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو تم چاہتی ہو تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں دل سے تمہارے لیے خوشیاں چاہتا ہوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ تمہارا ٹیمپریری فیک ہسبینڈ جیوک۔ وہ یہ پڑھ کر بہت ہی خوش اور سینٹیمنٹل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سوچتی ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم تھا جب اس نے جیوک کو دیکھا۔ اس کے 3 مہینے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہیونگ جس کمپنی میں کام کرتی ہے وہاں پر ایک سیریمنی کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ جے کے کولیگز اسے آواز دیتے ہیں اور اس کے پاس آ کے اسے کنگریچولیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ٹیسٹ بہت مشکل تھا مگر پھر بھی تم کامیاب ہوئے، تم نے بہت محنت کی ہے۔ وہیں ہیونگ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ راستے میں کیوں کھڑے ہو، ونر کو تو جگہ دو۔ تبھی یلن آتی ہے اور سب کو سیریمنی کے لیے بلاتی ہے۔ ہیونگ وہ جسے کہتی ہے تمہیں میری آئیڈیاز چوری کر کے سیکنڈ پوزیشن پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے۔ وہیں جایونگ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ناول کی آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ایک کانٹریکٹ سائن کرتی ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تب جایونگ کی ڈائریکٹر اسے کہتی ہے ہم نے اس ہیٹر پہ کیس فائل کر دیا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں ہاجن کو دکھاتے ہیں کہ اس نے جس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ منہ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ بگیونگ کے فادر آتے ہیں بہت ہی غصے سے اور اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کی موم آتی ہیں اور کہتی ہیں اگر اس کی کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ کینسل کر دو، اور وہ بھی اندر چلی جاتی ہیں۔ بگیونگ کے فادر اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں اور اسے مار رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر ہاجن
پاپ کارن کے ساتھ وہ سب کچھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ہیونگ کی کلیگ اس سے کہتی ہے کہ جب تمہیں پریزیڈنٹ ایوارڈ دیں گے تو میں تمہاری زیادہ ساری پکچرز لوں گی کیونکہ یہاں لائٹنگ بہت اچھی ہے. ادھر دکھایا جاتا ہے جایونگ نے جو کیس فائل کیا تھا اس کا نوٹس بکیونگ کے فادر کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے اتنا زیادہ ناراض ہوتے ہیں. وہ اس سے کہتے ہیں میں نے تمہیں کمپنی کو نمبر 1 پہ لے جانے کے لیے کہا تھا، تم اس طرح سے میری ناک کٹوا رہے ہو، چاہے جو مرضی ہو اسے جلد سے جلد حل کرو. اور وہ غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی موم سے بھی معافی مانگتا ہے مگر وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں. تبھی ہاجن سرمنی میں پہنچتا ہے اور انہیں انفارم کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ نہیں آ سکتے، جس سے وہاں سب لوگ کافی حیران ہوتے ہیں. وہ ہیونگ کو چڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ تمہارا خواب تو خواب ہی رہ گیا، جس سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے. تبھی جایونگ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے ناچتی ہوئی اچھے موڈ میں آفس سے نکلتی ہے تو سامنے اسی کو دیکھتی ہے جس کے ساتھ ابھی اس نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، مگر اسے پک کرنے کے لیے سوئی ہانگ کا بوائے فرینڈ آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پہ چلی جاتی ہے. وہ کافی حیران ہوتی ہے یہ دیکھ کر. وہاں کمپنی میں سب لوگ ووجے اور ہیونگ کی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہیونگ تھوڑا جیلس ہو رہی ہوتی ہے. اس کی سینئر کلیگ اس سے کہتی ہے کون سا ووجے اکیلا ہی شادی شدہ ہے، تمہارا بھی تو ہسبینڈ ہے، وہ بھی تمہیں گھر جا کے کنگریچولیٹ کرے گا. ہیونگ کہتی ہے ہاں ویسے بھی مجھے اپنی کامیابی سیلیبریٹ کرنے کے لیے شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کلیگ اس سے کہتی ہے کہ کیوں نہ تم جیو کو فون کر کے یہیں پر ہی بلا لو. ہیونگ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں، اس کے ان لاز میں کوئی کام نکل آیا تھا اس وجہ سے. وہ کہتی ہے جب وہ واپس آئے تو تمہیں ہاؤس وارمنگ پارٹی رکھنی چاہیے تاکہ ہم بھی سب اس سے مل سکیں. اس کے بعد وہ گھر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں جیو کو دیکھتی ہے کہ وہ کنوینئنس اسٹور میں کام کر رہا ہے. وہ بھاگ کے اس کے پاس جاتی ہے اور اس کی کمر پر کونی مارتی ہے، مگر وہ جیو نہیں کوئی اور ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے آپ پھر سے آ گئی ہیں، مجھے تو لگتا ہے پہلے والا امپلائی بھی آپ کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا. وہ 3 مہینے پہلے کا دکھاتے ہیں کہ جب ہیونگ اپنے ٹرپ سے واپس آتی ہے تو وہ آ کر پوچھتی ہے کہ تم میری کالز کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی، مگر دیکھتی ہے کہ وہاں جیو نہیں کوئی اور ہی امپلائی ہوتا ہے. جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جیو کا وہاں پر کام نہیں کرتا. اور جب وہ جانے لگتی ہے تو وہ امپلائی اسے بتاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک پارسل ہے جس کے اندر جیو کی بلی کا سامان ہوتا ہے، جو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے. وہ پھر اسے کال کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے. وہ جاتی ہے اور اپنے لیے جیلیز خرید لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہاں کے مالک کا امپلائیز کے معاملے میں کافی اچھا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد وہ جیلیز لے کے کاؤنٹر پہ جاتی ہے اور وہاں سے ایک سگریٹ بھی لے لیتی ہے جو کہ وہ پینا نہیں چاہتی، بس جیو کی یاد میں لے لیتی ہے. اس کے بعد وہ گھر جاتی ہے. وہ سگریٹ کی ڈبی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے دراز میں رکھ کے سو جاتی ہے. وہیں دکھایا جاتا ہے کہ جیو اس کی موم کے پاس ہے اور ان کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. اگلے دن جب ہیونگ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کپ ٹوٹا ہوا ہے، چائے گری ہوئی ہے اور بلی کے ہر جگہ پر نشان ہے، جس سے وہ بہت ہی زیادہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. وہ تنگ آ کر اس کے سارے کام کرتی ہے مگر ہیونگ اس سے کہتی ہے اگر تم بلی سے اتنا ہی تنگ ہو تو اسے گھر سے کیوں نہیں نکال دیتی. وہ کہتی ہے گھر سے نکالنے کے لیے اس کا ملنا بھی ضروری ہے. وہیں جایونگ آ جاتی ہے عجیب سے کپڑے پہن کر اور پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. وہ دونوں اسے دیکھ کے حیران ہو جاتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ تم صبح صبح یہ کیا بن کر کہاں جا رہی ہو. وہ کہتی ہے مجھے امیر لگنا ہے اور میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں. اس کے بعد وہ سوئی ہانگ سے پوچھتی ہے کہ تمہارا بوائے فرینڈ کہاں ہے تو ہیونگ جواب دیتی ہے کہ وہ یقیناً کسی اور لڑکی کو میسج کر رہا ہوگا. تم گھر میں کیوں سارا دن پڑی رہتی ہو، تمہیں جا کر اس سے ملنا چاہیے. اس کے بعد بکیونگ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بری حالت میں پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے اور وہاں جا کر ہاجن اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بس سنسیئرٹی سے ان سے معافی مانگنی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن کے اندر جاتا ہے جہاں اسے آفیسر بتاتے ہیں کہ جو تم نے کیا اس کے لیے تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے. وہ اپنے سارے کمنٹس پڑھ کر سناتا ہے اور اس کے بعد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ جایونگ شیشے کے باہر سے کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے. جیسے ہی بکیونگ باہر آتا ہے وہ اپنے سیکرٹری کو فون کرتا ہے کہ آ کر اسے لے جائے. جایونگ اس کی ویڈیو بناتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی. وہ بھاگ کر اس کی طرف آتی ہے، اسے دھکا مار کے شاید اسے گرانا چاہتی ہے مگر ایٹ دی اینڈ وہ خود ہی گر جاتی ہے. بکیونگ اس کا فون پکڑ کے اسے دینے لگتا ہے لیکن اس پہ میسج آتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ رائٹر ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی پولیس اسٹیشن سے ہو کر آیا ہے. وہیں ہیونگ کو کال آتی ہے نمبر سے جس کو دیکھ کے وہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور جلدی سے کال اٹینڈ کرتی ہے یہ سمجھ کے کہ جیو کی کال ہے، مگر اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ جیون نے کی تھی. وہ جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے تو ساتھ ہی ہاجن بھی آ جاتا ہے. سامنے سے
بک یونگ آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں، مگر وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور جانے لگتا ہے. لیکن جب وہ ہاجن کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے. وہ دوبارہ آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا کسی نے آپ کو لوٹ لیا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، مجھے کیسے جانتی ہو. تو وہ بتاتی ہے کہ میں آپ کی کمپنی میں کام کرتی ہوں اور آئیڈیا کانٹیسٹ کی ونر ہوں، مگر جب آپ سیریمنی میں نہیں آئے تو میں تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہو گئی تھی، لیکن میں کمپنی کے لیے بہت اچھے سے کام کرنا چاہتی ہوں. بک یونگ اسے پہچان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس دن مجھے تھوڑا پرسنل کام آ گیا تھا، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا. وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ ملا کر کھڑے رہتے ہیں. پھر ہیونگ کسی طریقے سے جایونگ کو ڈھونڈتی ہے جو فون بوتھ کے اندر چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے. وہ اسے وہاں سے لے کر جاتی ہے اور وہ لوگ گھر جاتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اس نے ڈرایا تھا، تم نے یہ سب کچھ ہم دونوں کو پہلے کیوں نہیں بتایا. یا وہ کہتی ہے نہیں، وہ بالکل ایک نارمل انسان تھا جس نے مجھے گرے ہوئے دیکھا تو اس نے میری مدد کی، میرا فون اٹھایا اور پولیس اسٹیشن میں دے دیا، لیکن یہی آن لائن جا کر میرے بارے میں بری بری باتیں کرے گا، اسی بات سے مجھے ڈر لگتا ہے. اس کے بعد جیو کو دکھاتے ہیں کہ وہ اکیلا خالی سڑک پر جا رہا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی آتی ہے اور اس کے اندر سے مسٹیریس آدمی نکل کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم جیو ہو. اگلے دن ہیونگ اپنے نئے آفس میں اپنی نیم پلیٹ صاف کر رہی ہوتی ہے اور ساری تیاریاں کر رہی ہوتی ہے. اس کے کولیگز اس سے کہتے ہیں کہ سارا نیو اسٹاف کب آئے گا. وہیں بک یونگ لیٹر آف اپالوجی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے جایونگ کا چہرہ آ رہا ہوتا ہے جس سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تبھی ہاجن اندر آتا ہے چائے لے کر اور کہتا ہے میں نے آپ کی چائے سرو کر دی ہے، اب میں جا رہا ہوں. اس سے کہتا ہے کہ تم آفس ٹائمنگ میں کیسے جا سکتے ہو. وہ کہتا ہے آج میری چھٹی تھی لیکن میں بلڈنگ کے پاس ہی مل رہا تھا، میری دوست تھوڑی لیٹ تھی اس لیے میں یہاں پر آ گیا، ویسے میں اپنی ہائی اسکول فرینڈ سے مل رہا ہوں. وہ کہتا ہے تمہارے پاس کیسے کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے. ہاجن کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر میرے ساتھ چلا تو وہ تمہاری دوست انکمفرٹیبل فیل کرے گی. وہیں ہیونگ اپنی کولیگ سے کافی کا پوچھتی ہے اور لینے کے لیے چلی جاتی ہے. ساتھ ہی بک یونگ بھی ہاجن کے پیچھے جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ایک پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے وہ سیکرٹری کے پاس کیسے ہو سکتا ہے. اسے اس کی بات پہ یقین نہیں ہوتا. تبھی ہیونگ کو جایونگ کا میسج آتا ہے کہ میں تمہاری بلڈنگ کے سامنے ہوں، ہاجن سے ملنے آئی ہوں. بک یونگ بلڈنگ سے باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاجن کس سے مل رہا ہے، لیکن جیسے ہی اسے جیونگ نظر آتی ہے وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے فوراً مڑ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ ہاجن کیسے جیونگ کو جانتا ہے. وہیں ہیونگ کافی شاپ میں جا کر سب کے لیے کافی آرڈر کرتی ہے اور وہاں سے اپنا آرڈر لے کر واپس اپنی بلڈنگ میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ سارے نیو کولیگز اپنے اپنے آفس میں چلے جائیں. جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں جیو بھی ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف چل کر آتا ہے، لیکن اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا اور وہ پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو. اور یہیں پر ہمارا ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.